हुरैन दुल्हन के लिबास में मौजूद बिलख रही थी। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने खुद को महफूज तस्वुर किया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। सुहाने रूह था कि वो एक ऐसे शख्स के निगाह में आ गई थी जिसे ना उसने देखा ना उसे सुना, बल्कि वो एक अनजाना शख्स था जब उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। वह इन्हीं सोचों में मगन थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। जैसे उसने उछल कर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी अम्मी उसे मुस्कुराते हुए कहने लगे, दरवाज़ा बंद करके तुम क्या समझती हो कि तुम बच जाओगी? मेरी जान, तुम हमारी ज़िंदगी हो और तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम इस हकीकत को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? हाँ। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, लेकिन अगले ही पल वो उनसे दूर हो गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या खेल खेला है। उसके आंसू बरसात की मानिंद उसकी आंखों से बहने लगे। रोते नहीं हैं, अपनी आंखें साफ करो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कितने पैसे लगाकर मेकअप करवाया है तुम्हारा? शोहर क्या समझेगा कि हमने उसके दिए गए पैसे खुद रख लिए हैं और उसकी दुल्हन को ऐसे ही बेच दिया है। उसने सर उठाकर एक लम्हे के लिए अपनी अम्मी को देखा, जो आज वाकई में उसे अपनी माँ नहीं लग रही थी। मुझे नहीं जाना कहीं भी। वो चंद कदम डर कर पीछे हुए। बस कर जाओ, क्या ना कटवाओगी हमारी? चलो शाबाश, अपना हुलिया ठीक करो। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। नीचे गाड़ी तैयार है, तुम्हारे शौहर ने बेची है। ये सुनते ही वो हैरान हुई। बारात आने वाली थी ना, तो बारात कहाँ है? सिर्फ गाड़ी बेच दी, ये कैसी शादी है? वो अपनी माँ से सवाल करने लगी। मैं इस शादी को नहीं मानती, मैं नहीं जाऊंगी। उसने एक बार फिर से कमज़ोर एहतजाज करने की कोशिश की। हुरैन, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। जब दिल चाहा कबूल कर ली, जब दिल चाहा मना कर दिया। चलो शाबाश। उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे आहिस्ता से सीढ़ियाँ उतारने लगे। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसे अपने दिल के टुकड़े टुकड़े होते दिखाई दिए। ये कैसा सितम है? वो बेतहाशा रो पड़ी, यहाँ तक कि उसकी वालिदा ने अपने कान ही बंद कर लिए। वह जैसे उसे गाड़ी के पास लेकर आई तो वहाँ उसका भाई और उसके वालिद साहब खड़े हुए थे। इन दोनों ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और नम आंखों से उनके सामने एहतजाज करने लगे। लेकिन सब बेकार था। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा होने वाला शौहर रामिस खान बहुत अच्छा इंसान है। मैं उससे मिल चुका हूँ, तुम्हें भी खुश रखेगा। बस वो इतना मसरूफ़ है कि उसने शादी भी बस सादा सी ही करनी चाहिए और बारात लेकर आने के बजाय तुम्हारी रुखसती के लिए गाड़ी ही बेच दी। उन्होंने हंसते हुए अपनी बीवी की तरफ देखा। हाँ, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? वो समझदार इंसान है, शादी पर इतने पैसे नहीं लुटा सकता। उसकी वालिदा ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए कहा। अब उसका दिल जैसे एकदम से पत्थर का हो गया। उसके अपने उससे बेगाने हो गए और रामिस खान की दौलत से इस कदर मुतासिर हो गए कि फ़ोन पर निकाह करने के बाद उसकी भेजी गई गाड़ी में उसे रुखसत कर रहे थे। उसकी नज़रें पथराए हुए अंदाज में खला को घूर रही थी। चलो बेटा, अपना ध्यान रखना और हमें बता देना कि रामिस खान का घर किस तरफ है। हम सुबह नाश्ता लेकर आ जाएंगे। शाम के 8 बज रहे थे और वो अपनी शादी पर हैरान थी और उसके माँ बाप जिस कदर खुश थे, उनकी खुशी ने एक पल के लिए उसके दिल को लहू लहान कर दिया। फिर उसने अपना दिल पत्थर करके अपने आंसू पोंछ डाले कि अब ये आंसू वो बहने देना नहीं चाहती थी। गाड़ी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना होने लगी। रामिस खान किधर रहते हैं? उसने सख्त लहजे में उसके ड्राइवर से पूछा। कैसा इंसान था जो सजी समरी बीवी को घर लाने के लिए ड्राइवर को भेजकर उस पर एहसान कर रहा था। उसने थकार कर गाड़ी की सीट से अपना सर टिका दिया। काफी देर बाद गाड़ी एक झटके से रुकी तो वो आंखें खोलकर देखने लगी। उसके सामने एक शानदार कोठी नुमा घर मौजूद था। घर आ गया है बेबी साहिबा। ड्राइवर ने उसे इत्तला दी तो वो दरवाज़ा खोलकर अपना लहंगा समेट कर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा शायद उसके इस्तकबाल के लिए पहले से खुला रखा गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद एक मुलाजमा, जो कहीं से मुलाजमा नहीं लग रही थी बल्कि किसी एयर होस्टर से मुशाहबा लगने लगी थी, उसका लिबास ही ऐसा था। उसने उसे कमरे की तरफ रहनुमाई की। वेलकम टू होम। आपका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले वाला कमरा है। इसकी बात सुनते ही उसने कोई जवाब न दिया और रोबोट की तरह अपने लहंगे को संभालती हुई उसकी बताई गई जगह पर पहुंच गई। कमरा खोलकर देखा तो फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया।
لیکن یہ خوشبو بھی اس کے اعصاب پر چھائی اداسی کی گہری لکیروں کو نہ ہٹا سکی۔ آپ سب لوگوں نے مجھے یتیم کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں ماتم منایا اور انتہائی مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عالیشان گھر، سجا ہوا شاندار کمرہ، مہنگی ترین گاڑی، یہ تمام چیزیں بھی مل کر اس کے اداس دل کو مرہم نہ بخش سکی کہ اس کے دل میں جس کی اجارہ داری تھی وہ تو کئی سال پہلے ہی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، کہ آج تک اس کے دل میں اس کی اجارہ داری قائم رہی اور وہ اپنے شوہر رامز خان کی عمارت سے متاثر ہونے کے بجائے دلہن کے لباس میں ملبوس وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ 8 بجے گھر سے نکلی تھی اور اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ تھک ہار کر اس نے لہنگے کو سمیٹ کر بستر پر لیٹ جانے کو ترجیح دی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی تھی کہ دروازہ ایک زوردار دھاڑ سے کھلا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کون ہے؟ وہ کوہنیوں کے بل ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں آنے والے کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے لمحے اندر قدم رکھنے والی شخصیت جو اس کا شوہر رامز خان ہی تھا، آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو وہ جہاں تھی وہیں تھم کر رہ گئی، بالکل ساکت بے جان جسم کے ساتھ۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا جو سینے پر بازو لپیٹے اسے یوں بستر پر آڑا ترچھا لیٹا دیکھ کر ناگواری سے اپنے چہرے پر لایا بیٹھا تھا۔ رامز، آپ؟ وہ اپنی جگہ حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ رامز کون ہوگا۔ اگلے لمحے اس نے فوراً سے اپنا لہنگا سمیٹ کر دوڑ لگائی اور سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ اپنی جگہ رامز خان بھی منجمد ہو گیا، اس کے ہاتھ ہوا میں معلق تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو باہوں کے حصار میں نہیں لیا۔ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، میں ہر پل آپ کے لیے دعا کرتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعا اس طرح قبول ہو جائے گی اور آپ میرے سامنے میرے شوہر کے روپ میں کھڑے ہوں گے۔ وہ خوشی کے جذبات سے لبریز اپنے شوہر سے کہنے لگے۔ چند سیکنڈ کے لیے رامز خان کا دل بھی زور سے دھڑکا۔ وہ 27 سالہ نوجوان جو ایک بزنس امپائر کا مالک تھا، اس لڑکی کے سامنے اپنا دل ہارنے لگا تھا کہ نفرت غالب آ گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی جب اس کے شوہر رامز خان نے آگے بڑھ کر اسے جھٹک دیا۔ فاصلہ رکھو، تم کیا سمجھتی ہو میں سب کچھ بھول چکا ہوں؟ اس کی بات سن کر اس کی ہرنی سی آنکھوں میں ملال نظر آنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رامز؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ رامز نے ان میں زہر گھول دیا ہے۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا آگے کی طرف آیا اور وہ اس کی پیش قدمی دیکھ کر خوف زدہ انداز میں پیچھے ہوئی۔ رامز بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود اجنبیت دیکھ کر حرین کا دل چاہا کہ وہ بھی اسی وقت اپنی جان لے لے اور خود کو ختم کر دے کہ اس نے رامز خان کی آنکھوں میں خود کے لیے کبھی بھی نفرت دیکھنی نہیں چاہی تھی، اور آج یہ بھی ممکن ہو گیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اتنی جلدی وہ تمام رویے معاف کر دوں گا جو تم نے ہمارے گھر والوں کے میرے ساتھ اپنائے تھے؟ وہ قدم بڑھاتا ہوا اسے دیوار سے لگا گیا اور اپنا ایک ہاتھ دیوار پر لگائے دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے انتہائی برف لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ بلک بلک کر ایک بار پھر سے رونے لگے۔ چند لمحے پہلے کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی جسے رامز خان کے لہجے نے زمین بوس کر دیا۔ مجھے ایک ایک چیز یاد ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں، لیکن اب تم میری دسترس میں ہو، اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اب مجھے تم سے بدلہ لینے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہارے باپ کا، تمہارے بھائی کا، تمہاری ماں کا، سب کا بدلہ میں تم سے لوں گا اور تمہیں یہاں بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ انتہائی سرد لہجے میں اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کا سانس سینے میں اٹک جائے گا اور روح پرواز کر جائے گی۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، مجھے چھوڑ دیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کا مسلسل طواف کر رہا تھا۔ رامز کی یہ شدت، اس کا سانس بند ہونے لگی۔ پھر اگلے لمحے اس نے حرین کا جبڑا اپنے مضبوط فولادی ہاتھوں میں پکڑا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب لے گیا کہ اس کی پلکیں اس کی آنکھوں سے ٹکرانے لگی۔ ایک ایک پل کی اذیت کو تمہارے اندر اتاروں گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ زندگی کے 17 سال میں نے کس اذیت میں تمہارے پاس گزارے، تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کے گوشت میں پلتے ہوئے گزارے۔ اگر ان 17 سالوں میں
ایک ایک دن کا حساب لگانے بھی تو تم تو کیا کوئی بھی میرے زخم نہیں پڑ سکتا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگائی زمین پر بیٹھ گئی۔ لمحے میں خوشی کا ختم ہونا کسے کہتے ہیں آج اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ اب وہاں کھڑی ماتم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو میری ہمراہی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے کہ تم خون کے آنسو رو پڑو گی اور تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی گھڑی اتارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ہی شیشے سے دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور پورا کمرہ اس کی ہچکیوں سے گونجنے لگا۔ اب تم رونا بند کرو گے کہ تمہاری یہ رونے کی آواز ہی ہتھوڑے کی مانند میرے سر پر لگ رہی ہے؟ وہ یکسر بدل چکا تھا۔ جس رامز خان کو وہ جانتی تھی وہ یہ ہرگز نہیں تھا۔ اب یہاں سے کھڑی ہو جاؤ، خود پر گھونگھٹ کرو، میں آج تمہارے حسن کا خراج وصول کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ سنا نہیں تم نے؟ کھڑی ہو جاؤ وہاں سے۔ وہ اپنا کوٹ بھی اتار چکا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کرسی پر تقریباً پھینکنے والے انداز میں اس نے ڈالا، پھر پلٹ کر آگے بڑھا۔ جارحانہ انداز دیکھ کر اگلے لمحے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ لہنگا اسے بار بار تنگ کر رہا تھا، آج تو جیسے اس کے گلے کا پھندا ہی بن گیا۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور جیسے تیسے کر کے خود پر گھونگھٹ ڈالا۔ زور سے آنکھیں میچ لی کہ اگلے لمحے اسے پلنگ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے زور سے کھینچا گیا کہ درد کی ایک شدت اس کے پورے وجود میں جا گئی۔ مت کریں ایسا، اپنا وہ چہرہ کیوں چھپا لیا جسے میں جانتی تھی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے معافی مانگ لی۔ میک اپ سارا پانی میں بہہ چکا تھا اور اس کی حالت انتہائی دگرگو تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا جو اس کے غضب سے رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی، لب واپس میں سختی سے پیوست کیے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ چینج کر لو، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور خوب سمجھ لو کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ آج بخش رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی بخشتا رہوں گا۔ میرے اندر انتقام کی ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے جسے صرف تم ہی بجھا سکتی ہو۔ چپ چاپ میرے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اس نے کڑک لہجے میں بلند آواز سے اسے زور سے کہا کہ وہ ڈر کر اچھل پڑی اور بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ واش بیسن کھول کر ضبط کے سارے برتن ٹوٹ گئے۔ دوسری طرف کمرے میں موجود وہ فرد جو آج ظلم کے سارے ریکارڈ توڑنے کے موڈ میں تھا، ایک دم سے اسے جیسے کسی نے سر سے لے کر پیر تک بدل کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے جا چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ واش روم میں پانی گرنے کی آواز آتی رہی۔ پھر جب وہ باہر نکلی تو کمرہ ایک بار پھر سے خاموش تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صوفے پر پاؤں اوپر رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ آج کا دن انتہائی تھکا دینے کے ساتھ انتہائی عجیب و غریب اور اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ ذہن ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا، جسم سن ہو گیا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود ہی پتہ نہ چل سکا۔ نہ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا مجازی خدا رامز خان اس وقت کہاں چلا گیا تھا۔ وہ تو بس زندگی کی ستم ظریفی سے تنگ آ کر سب کچھ زندگی کے بہتے دہاڑے کے حوالے کر کے صوفے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو جیسے اس کی آنکھوں پر کسی روشنی نے اثر ڈالا اور وہ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول بیٹھی۔ کچھ لمحے تو یہ سمجھنے میں لگ گئے کہ وہ کہاں ہے، پھر جیسے اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی تو دوسرے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں اس کا مجازی خدا سیاہ رنگ کے بنیان میں ملبوس اس کے بالکل پاس تکیے پر سر رکھے اور گالوں کے نیچے ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ وہ اسے اسی طرح سوتے دیکھتی رہی۔ ذہن یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ صوفے سے پلنگ پر کیسے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی نظریں ہٹاتی بھاری گھمگیر آواز نے اسے ہوش میں لا پٹخا کیا۔ مجھ سے محبت ہو گئی ہے جو آنکھیں مجھ پر اس طرح ٹکائے ہوئے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارا یوں میرے قریب آنا مجھے اپنے سارے مقاصد بلا دے گا۔ اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ وہ اس افتاد پر پریشان سی ہوگی۔ اس کے اوپر گری اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے نرم و ملائم ریشمی سے بال سختی سے کان کے پیچھے کیے، پھر اسے زور سے دھکا دے کر پلنگ پر گرا دیا۔ رامز خان اتنا گیا گزرا نہیں کہ تمہیں اپنا لمس بخشے۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے کھڑا ہو کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھے گئی
آخر رامز کو ہوا کیا ہے؟ کافی عرصے تک وہ اسے تلاش کرتی رہی اور اب وہ اس کے روبرو یوں اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ وہ واش روم سے نکلا، ایک نظر اس پر ڈالی، زہر آلود مسکراہٹ چہرے پر سجائی، پھر اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا، خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، بال سمیٹے اور باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ وہ اسے کچن میں دکھائی دیا، تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انڈے پھینٹ کر فرائنگ پین میں ڈالنے لگا، دوسرے ہاتھ سے ریڈی میڈ پراٹھے توے پر سینک کر ایک پلیٹ پر سجایا۔ وہ مسکرانے لگی۔ یہ کیسا دلہا تھا جو شادی کے اگلے دن اپنی دلہن کے لیے ناشتہ بنانا تھا، پر اگلے چند سیکنڈز میں اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا کہ جب وہ اپنی پلیٹ لے کر ٹیبل پر جا بیٹھا اور چھوٹے چھوٹے نوالے توڑتا ہوا اسے اکثر نظر انداز کر کے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، ہمت کر کے اس نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ اسے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھوک لگی ہے؟ تمہاری 2 ہاتھ بھی ہیں، کچن تمہارے سامنے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زحمت دو اور خود اپنے لیے ناشتہ بنا لو۔ اس کا جواب سن کر اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ انتہائی بھجے دل کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ کچن کے کاؤنٹر کے پاس بنی قدامت کھڑکی سے وہ اسے اچھی طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ ناشتے میں بھرپور طور پر مگن تھا۔ 2 دن سے اس نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ماتم مناتی رہی کہ نہ جانے اس کے والدین اسے کس کے ساتھ بیاہ رہے ہیں۔ اب وہ تھک چکی تھی، اس لیے بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے لیے بھی آملیٹ بنانے کا سوچا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ناشتہ بنانے لگی کہ جیسے ہی اس نے انڈے کا امیزہ فرائنگ پین میں ڈالنا چاہا تو تیل جو کافی حد تک گرم ہو چکا تھا اور اس کی سوچوں کے بنا پر کافی دیر سے گرم ہو کر دھواں بن کر پھیلنے لگا کہ جب اس نے انڈے کا امیزہ انڈیلا اسی لمحے سارا تیل اس کے ہاتھوں پر جا گرا۔ درد کی ایک زوردار لہر اس کے پورے بدن میں رینگ گئی۔ اس نے چیخ بلند کی اور وہی فرش پر بیٹھ گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے بند آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ فوراً سے اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آواز سن کر دوڑ کر اندر آیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا زندگی میں پہلی بار کچن میں گئی تھی؟ کافی دیر سے تیل گرم ہو رہا تو پورے گھر میں گرماہٹ ہوگی، لیکن تم نہ جانے کون سی سوچوں میں ہو کہ اپنا ہاتھ ہی جلا بیٹھی۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کا یہ نیا روپ دیکھنے لگے جو اس کے زخم پر خود بھی بے چین ہو گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زخم کا جائزہ لینے لگا۔ پھر تیزی سے دوڑ کر اس نے کچن کے ہی ایک کیبن کو کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اس میں سے کریم نکالی اور اس کے ہاتھوں پر لگانے لگا۔ جلن کے احساس نے حرین کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن اگلے ہی لمحے رامز خان کو اپنے ہی ہاتھ پر پھونک مار کر اس کی جلن کم کرنے کی کوشش کو دیکھا تو نہ جانے کیوں دل نے مسکرانے پر مجبور کیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرائی۔ اسی لمحے ان دونوں کی نظر ٹکرائی۔ رامز نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئندہ کچن میں جانے سے پہلے حفاظتی اقدام کر لینا، ہیلمٹ گھر میں رکھا ہوتا ہے اسے پہن لینا، ہاتھوں پر دستانے چڑھا لینا تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ کچن سے نکل کر وہ دوبارہ اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ اب وہاں کھڑی کھڑی کون سا مراقبہ کر رہی ہو؟ یہاں آ جاؤ، ویسے بھی جلے ہوئے ہاتھوں سے تو تم کچھ بھی نہیں بنا پاؤ گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ٹیبل سے اٹھ گیا۔ حرین اس کی بات سن کر جیسے ہی ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی ناشتہ بنا رکھا تھا۔ یہ میری نظروں سے اوجھل کیسے رہا؟ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی اور مسکراتے لبوں سے نم آنکھوں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ وہ اس کی کیئر کر رہا تھا۔ یہ خیال مسکراہٹ کا باعث بنا، لیکن اسے نفرت بھی کرتا تھا۔ یہ خیال اس کی آنکھوں میں نمی کا سبب بنا۔ وہ کس پر یقین کرے؟ اس کا دل ایک دم سے ہر چیز سے اوچاٹ ہو گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ جیسے کمرے میں آئی اور اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی تو اس نے اسے حکم صادر کیا، لیکن کہاں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ جو کہا ہے اتنا کرو، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سے ذرا نرمی سے بات کر لیے تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ اسے سخت لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ پھر دوبارہ سے پلٹا، میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، صرف 5 منٹ تو تمہارے پاس۔ اس کی بات سن کر وہ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلا گئی اور اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔
آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ گاڑی کا سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بھی جواب دیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس رامز خان کو میں جانتی تھی وہ تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے نظریں ملی اور دوسری پل وہ سر جھٹک کر گاڑی چلانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میں دیواروں سے بات کر رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، تم دیوار سے نہیں بلکہ ایک پتھر سے سر ٹکرا رہی ہو جس سے تم خود ہی زخمی ہو جاؤ گی۔ رامز خان نے طنز بھرے لہجوں میں کہا تو وہ ایک دم سے چپ ہو کر رہ گئی۔ اس آدمی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جتنے سالوں سے اسے ڈھونڈ رہی تھی وہ ملا بھی تو بالکل بدل کر۔ اب اس کا کیا کرتی؟ اسے کیسے سمجھاتی کہ اس نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھک ہار کر اس نے شیشے پر سر ٹکا دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ حورین نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ رامز خان سے کچھ پوچھتی، وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے دوڑ کر اس سے قدم ملانے لگی۔ آپ مجھے مائکے میں کیوں لائے ہیں؟ ان لوگوں نے زبردستی میری آپ سے شادی کی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے۔ میں تو آپ کا نام تک نہیں جانتی تھی، وہ ہامتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر اس کا بازو پکڑ کر سہارا لینے لگی۔ اس کے بالکل نزدیک تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سہارا دیتے ہوئے رامز خان کا دل جیسے ہر چیز سے انکاری ہو گیا۔ آس پاس کا سارا منظر دھندلاتا گیا۔ اسے سہارا دیتے ہوئے اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سوالات موجود تھے۔ ایک جھٹکے سے ہوش میں آتی وہ اسے الگ ہوا۔ جب قدم سے قدم ملا نہیں سکتی تو ملانا چاہتی کیوں ہو؟ اس کا سوال سن کر وہ وہیں پتھر کی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہوا۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون بھی صبر ہے؟ صبر نہیں ہے ذرا؟ اب مجھے بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ دوڑ کر دروازہ کھولنے آؤں۔ اسے اندر آنے والی آواز سے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ حورین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو حورین کے پیچھے رامز خان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی والدہ کا دماغ بک سے اٹھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ ہمارے اندر گھر میں کیوں گھس رہا ہے؟ تمہارا اپنا شوہر کہاں ہے؟ شادی کے دوسرے دن کسی غیر مرد کے ساتھ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ اس کے والدہ نے آگے بڑھ کر اسے زور سے جھنجھوڑا کہ وہ رونے لگی۔ جو بھی بات کرنی ہے نا اندر آ کر کریں۔ وہ گھر کے اندر جا کر صوفے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اس کی والدہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اٹھو تم یہاں سے، تم اتنے سالوں بعد کہاں سے آ گئے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے یا میری وہ ساری مار بھول گئے ہو جو بچپن میں تمہیں پڑھا کرتی تھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حورین کی والدہ نے آگے بڑھ کر رامز خان کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ ہنسنے لگا۔ گھر آئے دماغ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی والدہ نے یہ بات سنی تو ششدر نگاہوں سے حورین کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر ہے؟ داماد؟ کون سا داماد؟ کیسا داماد؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ وہ حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی رامز خان ہے اور یہی میرے شوہر ہیں۔ آپ نے میرا نکاح زبردستی ان کے ساتھ ہی کروایا اور اب میں ان کی بیوی ہوں۔ حورین نے اپنی ماں کی حیرانی دور کی تو اگلی لمحے ان کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ ابھی اسی وقت طلاق دو میری بیٹی کو، یہ تمہیں کبھی داماد کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تم ہو کیا چیز؟ اس کا اپنا شوہر کہاں ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسے اس کے شوہر کے پاس جانے دو۔ تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ رافیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے رامز خان کو کچا چبا جائے۔ ان کی بات سن کر سیدھا ہو بیٹھا اور پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ان کے سامنے آ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ طلاق؟ اب اس بات کو آپ بھول جائیے کہ میں اسے کبھی طلاق بھی دوں گا، بلکہ آپ کی گئی ہر زیادتی کا بدلہ اب آپ کی بیٹی جگائے گی۔ وہ آنکھیں ان پر جما کر انہیں اطلاع دینے لگا، جیسے کہ بہت عام سی بات ہو۔ کیا تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ ابھی کبھی نکلو میرے گھر سے، اور ہاں حورین تم کہیں نہیں جاؤ گے، جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ رافیہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے حورین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سعد اندر داخل ہوا اور اپنی بہن کو رامز خان کے ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ بک سے اڑ گیا۔
یہ بدذات یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے لگا۔ اگلے لمحے اس کے گال پر رامز خان کا ہاتھ نشان چھوڑ گیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں تم سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگلے لمحے جیسے ہی وہ اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھا تو رامز خان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ اب کمپنی میں لاکھوں کا گبن کرنے والا بھی مجھ پر بھونکے گا۔ اسے اس کی اصلیت دکھا گیا۔ سعد کا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ کہاں گیا تمہارا غصہ؟ وہ ہنسنے لگا۔ رافعہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ حورین کا ہاتھ چھوڑ دیجیے ورنہ اپنے بیٹے کو ایک بار پھر سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ یہ سنتے رافعہ بیگم نے فوراً سے حورین کا ہاتھ چھوڑا۔ حورین نے نم آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنی بے قدری کو بری طرح محسوس کرنے لگی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہاں میرا کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب مر چکے ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہ باہر دروازے کی طرف آگے تو رامز خان ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے نکلے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے وہ فوراً سے اس کے پیچھے الٹے قدموں دوڑا۔ جاتے جاتے اس نے تیز آواز لگا کر رافعہ بیگم سے یہ ضرور کہا تھا کہ یوسف صاحب کو اطلاع کر دیجیے گا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ ایک بار پھر سے ہماری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے آ گیا ہے، اور اب تو اس نے حورین کو بھی بدلہ لینے کے لیے شادی کر لی۔ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ کچھ بھی نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مجھ میں اپنی بیٹی میں سے کسی ایک کو چننا تھا، آپ نے مجھے چن لیا، اب اس کی فکر چھوڑ دیجیے، سعد نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رافعہ بیگم وہیں جیسے ڈہس سی گئی۔ رامز خان کا پلڑا بھاری تھا اور وہ ان کی زندگی میں بدلہ لینے کے لیے انتقام کی آگ میں جلتا واپس آ گیا تھا۔ چند سال پہلے۔ چھوٹی گڑیا کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ زہیب دوڑتا ہوا آیا اور حورین سے کہا جو اپنی گڑیا سے کھیلنے میں مگن تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ادھر آؤ، میرے ساتھ آؤ، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوڑاتے ہوئے اپنے ساتھ اسٹور روم میں لے آیا۔ واؤ، یہ آپ نے بہت اچھا بنایا، یہ کیسے کیا؟ وہ اس وقت 10 برس کی تھی۔ زہیب نے وہاں کارٹن سے بہت خوبصورت سا عمارت کا ماڈل بنایا تھا، پر زہیب لالا اگر امی نے دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوگی۔ کارٹن تو انہوں نے آپ کو ردی میں دینے کے لیے دیے تھے، پھر آپ سے پیسے کا پوچھیں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک دم سے اس کے لیے فکر مند ہوئی تو وہ مسکرانے لگا۔ تم فکر نہ کرو چھوٹی گڑیا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے انتظام کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھتی، چچے جان کی تیز دھار چنگاڑتی ہوئی آواز آئی۔ زہیب چھوٹی گڑیا بھی اچھل کر رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہاں، تم اس کے اتنا نزدیک کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چھوٹی تم اندر جاؤ۔ اس کی ماں نے وہاں پر آ کر اسے زور سے کہا تو چھوٹی گھبرا کر دوڑ کر اندر چلے گئی اور زہیب خوفزدہ نگاہوں سے چچی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ ایک دم سے اپنی عمارت کے ماڈل کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ ہٹو یہاں سے، انہوں نے زور سے اسے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ اچھا، تو تم نے یہ گل کھلایا ہوا ہے؟ یہ کارٹن میں نے تمہیں ردی والے کو دینے کے لیے دیے تھے۔ کہاں اس کے پیسے؟ تم نے یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ آگے بڑھ کر انہوں نے لات مار کر ایک لمحے میں اس کی ساری 2 دن کی محنت کو زمین بوس کر دیا۔ نہیں چچی جان، ایسا مت کریں۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میری بیٹی سے دور رہا کرو، اس کے قریب بھی دیکھا تو تمہارا منہ بھی توڑ دوں گی۔ انہوں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ اس کے پاس آئیں۔ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نکالو، اس کارٹن کی کم از کم بھی 100 روپے بنتے تھے۔ وہ غصے میں کمر پر ہاتھ رکھ کر انتہائی ظالم بن کر اسے پوچھنے لگی اور اس کی بات سنے بغیر اسے زور سے لات ماری کہ وہ ایک بار پھر سے دور جا گرا، جہاں لوہے کی کرسی سے اس کا سر ٹکرایا اور اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ 15 سال کا وہ کمزور سا بچہ 35 سال کی اپنی چچی جان سے بری طرح مار کھا رہا تھا۔ اگر 2 دن کے اندر تم نے 100 روپے مجھے نہ دیے تو پھر تم دیکھ لینا، میں تمہاری چمڑی بھی ادھیڑ دوں گی۔ اسے دھمکی میں اس لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس نے بے اختیار اپنے دکھتے سر کو تھاما اور اپنی جیب کی طرف نظر کی، جہاں 100 کا نوٹ جگمگا رہا تھا۔ اس نے چچی کے دیے گئے کارٹن سے یہ عمارت نہیں بنائی تھی، بلکہ سبزی کی ریڑھی لگانے والے عمر لالا سے اس نے یہ کارٹن خریدے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، لیکن
وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 15 سال کا وہ یتیم بچہ ایک کونے میں بیٹھ کر چپ چاپ آنسو بہانے لگا کہ اب یہی اس کی قسمت بن گئی تھی۔ عظیم صاحب کے 2 بیٹے تھے، عمران عظیم اور صالح عظیم۔ عمران عظیم کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے ہوئی، جبکہ صالح عظیم نے اپنی پسند سے شادی کی۔ بس یہی ان کا قصور بن گیا اور انہیں گھر سے عظیم صاحب اور ان کی بیگم نے در بدر کر دیا۔ پھر غلط فہمیاں دور ہوئی اور صالح عظیم کی بیوی سلمہ عظیم نے خود کو بہترین ثابت کیا تو وہ سب کی نظروں میں سرخرو ہوگی۔ یہیں سے حسد کا آغاز ہوا اور عمران عظیم کی بیوی رافعہ عظیم کو یہ ایک آنکھ نہ بھایا کہ اس کی اجارہ داری جلد ختم ہوگی اور ہر کوئی سلمہ بیگم کے گن گانے لگے۔ وہ دونوں انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے کسی طور پر بھی یہ گوارا نہ کیا کہ باپ کے جائیداد میں صالح عظیم اور سلمہ عظیم کا بھی حصہ ہوگا، کہ وہ دونوں تو دربدر کیے جا چکے تھے، لیکن پھر ان کا دوبارہ گھر میں واپس ہونا اور سب کی نظروں میں سرخرو ہو جانا انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا۔ ان کا حسد شروع ہو گیا۔ یہ ان کا حسد صالح اور سلمہ دونوں کو لے ڈوبا اور وہ ایک بدترین حادثے میں انتقال کر گئے، پیچھے اپنا 5 سال کا بیٹا چھوڑ کر گئے جو یتیم ہو چکا تھا۔ اب یہ ایک نئی مصیبت ہے، میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس معین گورے کو بھی پالوں۔ ان کی وفات کی تیسرے دن چچی جان نے اس کے رونے پر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے شوہر بھی ان کا ساتھ دینے لگے اور یہیں سے چھوٹے بچے کی زندگی کا بدترین آغاز ہو گیا۔ یتیم بچہ ان دونوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگا اور پھر آخر کار اسے یہ گھر چھوڑنا پڑا۔ کچھ دن عمران اور رافعہ نے شکر ادا کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دن ان کی زندگی میں پھر سے واپس آئے گا اور ان کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ زہیب لالا، بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ چچی جان کی مار کھانے کے بعد وہ اسٹور روم میں ہی کافی دیر تک بیٹھا رہا، جب اسے چھوٹی گڑیا کی آواز پھر سے سنائی تھی۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے بھی مجھے مار پڑی ہے۔ اس پر اپنا غصہ اتارنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میری امی نہ جانے کیوں ہم پر ظلم کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ چھوٹی گڑیا اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر رونے لگی تو ایک لمحے کے لیے زہیب کا دل نرم پڑ گیا۔ اچھا تم رو مت، یہ سنتے ہی چھوٹی گڑیا کھل اٹھی اور فوراً سے جا کر اندر سے بام اٹھا لائی۔ میں آپ کو لگا دوں زہیب لالا، دیکھو کتنا زیادہ بڑا گھمبڑ بن گیا ہے، وہ فکر مندی سے اسے کہنے لگی اور بام اٹھا کر اس کے ماتھے پر رگڑنے لگی۔ آرام آیا کچھ؟ وہ چند لمحے اپنے سے کچھ سال چھوٹی چھوٹی گڑیا کو دیکھے گیا۔ تم بہت اچھی ہو، میرا اس گھر میں سب سے زیادہ دھیان تم ہی رکھتی ہو، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ آپ بھی بہت اچھے ہو، جب جب تمہیں مار پڑتی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تم اتنے اچھے ہو، پھر ممی تمہیں کیوں مارتی ہے؟ لالا، وہ معصومیت سے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ وہ تمہاری امی ہے نا، میری امی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ میں انہیں کہوں گی، ان سے بات کروں گی کہ وہ آپ کو نہ مارا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو دکھائی دیے تھے۔ زہیب نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے۔ پاگل، تم کیوں روتی ہو؟ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر چچے جان نے دوبارہ دیکھ لیا تو پھر سے میری شامت آ جائے گی۔ وہ منت کرنے لگا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن تم اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا لینا۔ مجھے پتا جب تمہیں مار پڑتی ہے تو تم رات کو کھانا نہیں کھاتے۔ جاتے ہوئے اس نے اسے تاکید کی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس گھر میں چھوٹی گڑیا کو اس کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ زہیب لالا، میں گھر میں بہت بور ہو رہی ہوں، آؤ نہ کچھ کھیل کھیلتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے چچی جان نے اسے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں ہی مستقل منتقل کر دیا۔ نہیں، میں نہیں آ رہا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ آ جاؤ نا زہیب لالا، ساتھ بھائی تو میرے ساتھ کھیلتا ہی نہیں ہے۔ قرین ضد کرنے لگی اور اس کی ضد دیکھ کر زہیب کو ہار ماننا پڑا کہ وہ اس کی ضد دیکھ کر اسی طرح ہار مان جاتا تھا۔ آ جاؤ امی کے کمرے میں، آ جاؤ، وہ تو پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، اب رات سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، مجھے آنکھ مچولی کھیلنا بہت پسند ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دوپٹہ دیا۔ زہیب نے وہ دوپٹہ اس کی آنکھوں پر باندھا۔ پہلے میری باری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹٹول کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ پھر جیسے اس کا پاؤں پلنگ میں اٹکا تو وہ گر پڑی۔ زہیب نے اسے بر وقت پکڑ لیا، ورنہ اسے بری چوٹ آ جاتی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زہیب کی زندگی اکثر بدلنے والی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور چچی جان نے جب اندر زہیب کو حورین کو یوں تھامے دیکھا تو ان کا دماغ بگ سے اڑا۔ نا ہنجار، نا مراد، حرام کی اولاد، تجھے ذرا برابر بھی شرم نہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟
زہیب خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ چچی جان کہنا کیا چاہتی ہیں۔ چھوڑ میری بیٹی کو، ہاتھ مت لگانا خبردار۔ انہوں نے اسے اگلے لمحے حرین سے الگ کیا اور اسے مار مار کر لے جاتے ہوئے گھر سے باہر لے آئی۔ مارو اس کو، میری بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کیا اس نے، اتنے سال اس یتیم کو پالتی رہی اور اس نے یہ سلا دیا، میری بیٹی پر غلط نظر رکھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 برس، اور اس دن سے زہیب پر قیامت ٹوٹ پڑی جب چچا جان نے روتے ہوئے چچا جان کو بھی بلا لیا۔ حرین منع ہی کرتی رہ گئی کہ زہیب لالا نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ دونوں کھیل رہے تھے، لیکن چچی جان کو اسے گھر سے نکالنا تھا۔ یہی بہترین موقع تھا۔ انہوں نے پورا محلہ جمع کر کے اس کی خوب پٹائی کی، یہاں تک کہ اس کی ناک سے، سر سے، کانوں سے خون نکلنے لگا۔ وہ گہری گہری سانس لے کر زمین پر لیٹ گیا کہ چوٹ اس قدر بری تھی کہ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بس کر جائیں امی، وہ مر جائے گا، زہیب لالا مر جائے گا۔ حرین روتے ہوئے اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تو انہیں ہوش آیا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہے تو، اگر مر گیا تو بھی مجھ پر الزام لگائے گا، دفع ہو جانا اور اب دوبارہ کبھی ہمارے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ چچا جان کو بھی انہوں نے اندر چلنے کا کہا، اور یوں زہیب نے یتیمی کے بعد جتنا ظلم چچی جان کا سہا وہ اسے ایک دن میں برداشت کیا، اور یہی اس نے فیصلہ کیا کہ ایک دن وہ ان تمام زیادتیوں اور بدسلوکیوں کا بدلہ ان سے ضرور لے گا۔ کافی دیر تک وہ وہیں پڑا رہا۔ رات گہری ہوگی اور اس کا بدن ہلکا ہوا تو وہ کھڑا ہوا، گہرے اندھیرے میں کھو گیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا زہیب رامز خان کہاں چلا گیا ہے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود کی بورڈ پر تیزی سے ٹائپنگ کر رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ سامنے لگی LCD پر ہی انٹرویو کے لیے آنے والی تمام لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بہترین بزنس امپائر کا مالک اس وقت آفس میں نہ صرف اپنا کام کرنے لگا بلکہ انٹرویو کا تمام کام بھی HR ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کے بعد بھی سکون سے نہ بیٹھا اور LCD اپنے کمرے سے کنیکٹ کر لی جو ہونے والی تمام انٹرویوز اسے لائیو دکھا رہی تھی۔ اسی دوران اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو LCD میں سے دکھائی دیا کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سارے کام چھوڑ کر جیسے ساکت سا ہوا، پھر فوراً فون اٹھایا اور ڈپارٹمنٹ کے سلمان کو کہا، ابھی جو لڑکی کمرے میں داخل ہوئی ہے اسے فوراً سے اپوائنٹ کر لو اور ایک بار اس کا نام مجھے کنفرم کر دو۔ یہ سنتے ہی سلمان نے اس کا نام دہرایا، حرین عمران عظیم۔ یہ سنتے اس کے لبوں پر ایک دلچسپ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے، انہیں فوراً سے اپوائنٹ کر لیں اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ کہتے اس نے فون رکھ دیا اور خلا میں گھورنے لگا۔ کافی عرصے بعد وہ اسے دکھائی دی۔ وہ بے حد خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکا، لیکن اس کے دونوں گالوں میں بننے والے گڈھوں نے اس کی توجہ کھینچ لی اور دوسری لمحے وہ اسے پہچان گیا۔ بہت اچھے وقتوں میں تم میرے آفس میں آئی ہو، اب تم دیکھنا کہ میں کیا کھیل کھیلتا ہوں۔ آفس میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ تیار ہو کر آفس آئی تو مینیجر نے اسے اس کا کیبن دکھا دیا۔ آج سے آپ یہیں بیٹھ کر کام کریں گے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھنا چاہا، لیکن گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ وہ حیران ہوئی۔ گلاب کا ایک بوکے اس کا وہاں منتظر تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، صرف وہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو پہلی بار وہاں آئے تھے، لیکن کسی کے پاس بھی بوکے نظر نہیں آیا۔ تو پھر صرف مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ یہ کہتی حرین نے بوکے اٹھا لیا اور ناک سے سانس لے کر بھینی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ اتنی دیر میں مینیجر تشریف لائی، یہ آپ کے لیے اسپیشل ویلکم ہے سر کا۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے پھول نیچے رکھ دیے۔ کوئی خاص وجہ اسپیشل ویلکم کی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کے باس کا نام کیا ہے ویسے؟ اگلا سوال سن کر مینیجر پریشان ہوا۔ ان کا نام رامز خان ہے، اس نے اسے بتایا۔ رامز خان، یہ نام اس نے دہرایا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے کیبن میں لگے ایک چھوٹے سے بٹن کیمرے سے وہ کسی کے نظروں کے حصار میں ہے اور پل پل کوئی اسے مانیٹر کر رہا ہے۔ زہیب رامز خان اس کی بات سنتے ہی اپنے آفس میں بیٹھا جاندار انداز میں مسکرایا، گویا تم مجھے ابھی بھی یاد رکھے ہوئے ہو۔ وہ سر جھٹک کر خود کلامی کرنے لگا۔ تھک ہار کر جب وہ آفس سے گھر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سعد وہاں موجود تھا۔ سعد بھائی، آپ کب آئے؟ آپ تو دبئی میں موجود تھے، آپ نے اطلاع ہی نہیں دی۔ وہ حیرانی سے اس کے برابر میں بیٹھی۔ کیا بتاؤں، کیا گل کھلایا اس نے؟ وہاں کمپنی میں گبن کر کے آیا اور دبئی کی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ الٹیمیٹم دیا ہے، اگر ایک ہفتے کے دوران اس نے
5 لاکھ روپے جمع نہ کروائے تو دبئی کی پولیس اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی۔ یہ الٹیمیٹم اسے کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ چچی جان نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا کارنامہ بیٹی کو بتایا تو وہ افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شرم کرو، کیسی بہن ہو؟ یوں نہیں کہ اپنے آفس سے مجھے قرضہ ہی دلا دو۔ سعد نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا تو وہ سخت حیران ہوئی۔ ایسی کوئی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ حورین نے حد درجہ حیران ہوتے ہوئے فوراً سے ہری جھنڈی دکھائی۔ امی دیکھیں اسے، یہ میری ذرا بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹکا سا جواب دے دیا ہے۔ ایک ہی بھائی ہے اس کا، یہ چاہتی ہے کہ جیل میں سڑے۔ سعد رونے کے قریب ہو گیا۔ ارے کیوں نہیں لے گی نا باس سے قرضہ، میری بیٹی میری بات مانے گی۔ یہ سنتی حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی امی ہمیشہ سعد کی سائری لیتی تھی۔ وہ نے کچھ بھی جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے ڈائری نکالی۔ ڈائری کا ہر ایک ورق اس کے دل کا حال بیان کیے ہوئے تھا۔ وہ قلم نکال کر ایک بار پھر سے ڈائری میں اپنے دل کا حال لکھنے لگی۔ رامز خان نام سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ ایک بھولے بسے شخص کی یاد نے میرے دل میں بسیرا کیا اور اب دل تب سے مسلسل آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایک ایسی آگ ہے میں سمجھ نہیں پا رہی، کیا یہ محبت کی آگ ہے یا یہ جدائی کا وصل کا غم ہے؟ اسے آگے قلم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں سر ٹکا کر کب نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی اسے خود پتہ نہ چلا۔ سر کی طرف سے یہ لیٹر ہے، پڑھ لیجیے گا۔ مینیجر نے 2 ہفتے بعد آفس میں سے ایک لیٹر لا کے دیا۔ وہ حیران پریشان سی لیٹر کھول کر پڑھنے لگی اور ایک دم سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کی والدہ نے آفس میں رابطہ کیا اور سلپ کے بہانے انہیں 5 لاکھ کا قرضہ چاہیے۔ میں آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے آپ کی والدہ کے سامنے ایک شرط رکھی ہے اور وہ شرط ماننے کے لیے راضی ہوگی ہیں۔ آپ آفس سے جاتے ہوئے مینیجر سے چیک لے لیجیے گا۔ یہ سنتے ہی یہ پڑھتے اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے رونے لگ جائے۔ یہ اس کی والدہ اور بھائی نے کیا کیا اور بوجھ دینے پر راضی بھی ہو گیا۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے مینیجر کے پاس آئی، آدھے دن کی لیو لی اور چیک لے کر گھر آ گئی۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، آپ نے آفس میں فون کر دیا۔ وہ بھری بیٹھی تھی، گھر پہنچ کر اپنی ماں سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ماں نے اس پر جو انکشاف کیا اس کے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ہاں قرضہ مل گیا، بھائی کے لیے تمہیں اتنی قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ جس شرط پر قرضہ دیا وہ یہ ہے کہ تمہاری شادی رامز خان کے ساتھ ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ زمین بوس ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے اپنی بیٹی بیچ دی۔ لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ چچی کی آنکھوں پر پٹی بن گئی اور انہیں صرف اپنے بیٹے کی محبت دکھائی دینے لگی، اور بیٹے کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں رامز خان کو جانتی تک نہیں ہوں، وہ شادی والے دن تک یہی سب کچھ کہتی رہی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی قسمت نے ایک ایسا گول چکر لیا کہ وہ بالکل چکرا کر رہ گئی۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اس کا شوہر اس کے سامنے آیا تب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر رامز خان دراصل زہیب رامز خان ہے، جس نے دن رات کی مسلسل محنت سے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ یہ وہی زہیب رامز خان تھا جسے چچی نے الزام لگا کر یتیم پر ظلم کر کے گھر سے نکالا، اور آج اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ ایک آرکیٹیکٹ کمپنی کا مالک تھا۔ اس کی کمپنی مختلف عمارتوں کے ماڈل بنا کر پورے ملک میں خوب نام کما رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات حورین نے دیکھا کہ جس شخص کی جدائی میں وہ دن رات ایک کر چکی تھی اب اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑا ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ وہ دوڑ کر اس کے گلے لگی، لیکن اگلے لمحے جو انکشاف ہوا وہ اس کی پوری زندگی کو مرجھا کر رکھ گیا۔ بدلے کی سگ میں کی گئی شادی میں حورین کی زندگی کو ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے روٹنے کے ساتھ ساتھ زہیب رامز خان سے بھی بے حد نالا ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ رکو۔ چچی جان پر اپنا آپ حیا کرنے کے بعد وہ جیسی پلٹ کر گاڑی کے پاس آیا تو حورین اسے کہیں بھی دکھائی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈتا ہوا تھوڑے آگے گیا جہاں وہ دنیا جہان سے بے خبر سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رکو حورین، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے اسے آواز لگائی۔ گاڑیوں کی تیز رفتاری نے اس کے دل کو دہلا دیا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر خود کی طرف کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟
اس نے اس قدر زور سے اسے ڈانٹا کہ وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹی۔ پاگل ہی تو ہو گئی ہوں، کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس سے بہتر ہے کہ میں ایسی زندگی کو ختم ہی کر دوں۔ نہ گھر والے میرے اور نہ ہی آپ، میں ایک کھلونا بن کر رہ گئی ہوں آپ دونوں کے درمیان۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے پہلے کہ وہ سڑک کے بیچ میں آتی، زہیب نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کی طرف سڑک کی سائڈ پر کر دیا۔ اتنی جلدی تمہیں نہیں مرنے دوں گا، اتنی جلدی مر جاؤ گی تو تڑپ تڑپ کر کیسے ماروں گا؟ تم کیا سمجھی کہ میں تمہاری اس ایموشنل بلیک میں آ جاؤں گا؟ ایسا خیال بھی مت لانا ذہن میں۔ وہ اسے خود سے بالکل قریب کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہر خند لہجے میں کہنے لگا، تو حورین روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس قدر پتھر دل انسان ہے یہ؟ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لانے لگا، دروازہ کھول کر ایک دم سے اسے اندر دھکیلا اور تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے ہوئے گھر کی طرف لے آیا۔ اب رہو یہاں پر، یہاں سے تم باہر نہیں نکل سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ اس نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا کیا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ پر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاتے جائیں، وہ چیخ چیخ کر چلا کر اسے پوچھنے لگی۔ زہیب رامز خان وہاں سے جا چکا تھا۔ گھٹنوں میں سردی، اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ قید کر لے گئی اور اس قید سے اسے کب آزادی ملتی کوئی کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں سگریٹ پر سگریٹ پھونک کے خلا میں گھوڑنے لگا۔ سگریٹ کے ہر دھوئیں میں نہ جانے کیوں اسے حورین کی تصویر دکھائی تھی۔ ایک دم سے بے چین ہو کر اس نے سگریٹ پھینک دی اور پھر ہر چیز کو کمرے میں تہس نہس کرنے لگا۔ کیوں میں تمہاری طرف اتنا مائل ہو رہا ہوں، جو تمہیں دکھ دینے کا سوچنے کے باوجود بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکتا؟ کیوں تمہیں بدلے کی آگ میں جلانے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی نہیں جلا سکتا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ کمرے کی ہر چیز تباہ و برباد ہونے لگی۔ تھک ہار کر وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکا دیا، اپنے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، گویا سے حورین کا یوں دکھی ہونا بہت زیادہ دکھی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ایک انوکھی سی ڈائری پر پڑی۔ ایسی ڈائری تو اس نے بہت سال پہلے حورین کے پاس دیکھی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھا، ملازمہ کو بلا کر پوچھا، کہنے لگی یہ حورین بی بی کے سامان میں تھا، مجھے لگا آپ کی ہوگی، غلطی سے یہاں آ گئی، اس لیے یہاں میں نے رکھ دیا۔ اچھا تم یاؤ، یہ سنتے اس نے اسے فوراً سے وہاں جانے کا حکم دیا اور ڈائری اٹھا کر پڑھنے لگا۔ ڈائری کا ہر ایک صفحہ حورین کی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ زہیب اب کہاں ہے؟ اب میں آپ کو لالا نہیں کہتی، کیونکہ میرے دل نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میں تو آپ سے عشق میں مبتلا ہوں۔ ہر رات کو ڈائری میں سے آپ کی باتیں کرتی ہوں اور اسے آپ کی محبت کی داستان سناتی ہوں۔ میری محبت بھی کتنی یک طرفہ سی ہے کہ جسے تلاش کر رہی ہوں اس تک اس کی خوشبو بھی نہیں پہنچ پاتی۔ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ اس نے 2-3 صفحے ایک ساتھ پلٹے۔ آج ایک شخص کو دیکھ کر یوں گمان ہوا کہ جیسے وہ زہیب ہے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی، پھر پتہ چلا کہ وہ میرا زہیب نہیں ہے، وہ تو کوئی اور تھا۔ نہ جانے میرا زہیب کہاں چلا گیا ہے۔ چند سالوں کی یہ تحریریں اس کے دل کو چیرنے لگی اور وہ بے بس دکھائی دینے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں جتنا بھی ظالم بن جاؤں، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل بھی ڈوبنے کے قریب ہے۔ اس نے آخری صفحہ کھولا اور اس کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ زہیب مجھے مل گئے ہیں، لیکن وہ میرے ہو کر بھی میرے نہیں ہیں۔ یہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے۔ کئی سالوں کا انتظار تھا، لیکن نتیجہ صرف موت نکلا۔ یہ سنتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکا اور اگلے لمحے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ فوراً سے کمرے میں گیا۔ وہ بے حس و حرکت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی، پھر دوسرے لمحے اس کی گردن کو اپنی گود میں لیا، اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ حورین، حورین اٹھے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ حورین کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کا پورا بدن جل رہا تھا۔ بدلے کی وہ آگ جو اس نے لگائی وہ حورین کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ اوہ مائی گاڈ، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا، ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ پر چینٹے مارے، پھر الماری سے تولیہ نکالا اور پانی میں ڈبو کر اس کے منہ پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، جہاں تک کہ اس کے پورے بدن پر پھیر کر اس کا ٹمپریچر کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حورین اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا زہیب تمہیں پکار ہے، تمہارا شوہر رامز خان تمہارا زہیب بن گیا ہے، آنکھیں کھولو نہ حورین۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے اسے پکار رہا تھا۔
پھر دوڑ کر اس نے ڈرائیور کو فوراً سے گاڑی نکالنے کا کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے باہوں میں بھر کر گاڑی کی طرف لے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ انہیں صدمہ ہوا ہے، کوشش کریں انہیں خوش رکھا کریں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے دوران بتایا تو وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا سکا۔ ایک دن انڈر آبزرویشن میں اسے رکھا گیا اور دوسرے ہی دن وہ گھر پر آ گئی۔ وہ بے حد مزہمل سی دکھائی تھی، بالکل پس مردہ۔ کیا حالت بنا لی تم نے اپنی؟ میری محبت نے تمہیں کس حال میں پہنچایا ہے؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ حورین نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو گویا وہ بدل گیا تھا۔ کیا کہہ کر بھی اس کی نظروں کا دھوکا تھا؟ میں چاہ کر بھی تم پر کوئی ظلم نہ کر سکا، شاید میرا دل بھی اس بات کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پھر تمہاری ڈائری میرے ہاتھ میں لگی اور تب سے اب تک میں ایک عجیب سی شرمندگی کا شکار ہوں۔ اگلے لمحے زہیب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیا۔ کیا تم اپنے زہیب رامز خان کو معاف کر دو گی؟ حورین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے لمحے زہیب رامز خان نے اپنی باہیں پھیلائی اور وہ شدت سے اس کے گلے لگے، ہچکیوں سے رونے لگی۔ زہیب نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ جب سے اس گھر سے گیا ہوں تب احساس ہوا کہ حورین تو میرے دل میں بستی ہے اور اسے میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کی دونوں آنکھوں کو چوم کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ محبت کی شدت سے حورین کی سسکی نکلی، پھر وہ اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپانے لگا۔ حورین اس کی محبت میں سمٹتی چلی گئی، اس کے کندھے کو چوم کر اس کی گردن میں اپنا سر چھپائے محبت کی کہانی اسے سنانے لگا۔ میرا دل اس بات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا کہ میں خروش بھی تمہیں پہنچاؤں، بس میں نہیں کر پایا حورین، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور تمہیں اس حالت میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، نہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی محبت کا اظہار اتنا انوکھا تھا کہ حورین کا روم روم مہک اٹھا۔ اس نے زہیب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور باری باری اس کے دونوں گالوں پر اپنی محبت کی شدت ثبت کرتی زہیب اس کی اس پیاری سی ادا پر مسکراتے ہوئے اس کے سر سے سر ٹکا گیا۔ مانتا ہوں کہ شادی کے 2 دن بہت ڈپریشن میں گزارے ہیں، لیکن اب ہر دن ہمارا اسی طرح رومانٹک اور محبت بھرا ہوگا۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے، چچی جان نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گی، لیکن میں ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ظلم و ستم نے مجھے ان کی گھٹن بھری دنیا سے نکالا اور آج میں بزنس مین انسان ہوں۔ میری محنت کے بعد اس میں تمہاری دعائیں شامل ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اسے خود میں شدت سے بھینچ گیا اور حورین نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں مینچ لیں کہ اس کی محبت کا ایک بہت خوبصورت انجام ہو رہا تھا۔ اس کی محبت جیت گئی اور زہیب کے اندر بھڑکتی آگ بجھ گئی۔ اب وہ دونوں یکجان 2 قالب بن کر ایک دوسرے میں گم ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ چند مہینوں بعد وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جب اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور اس نے فوراً سے ریلنگ کو پکڑ لیا۔ اف میرے خدایا! زہیب یہ دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کتنی بار کہا ہے بیگم صاحبہ ذرا دھیان سے، خود کو تو نقصان پہنچائیں گے ہی، اپنے پیٹ میں پلنے والی میری اولاد کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا تو وہ مسکرا تھی۔ اگلے لمحے زہیب نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب کیا روز اسی طرح پرنسس ٹریٹمنٹ دیا کریں گے؟ پھر تو میں روز گرنا پسند کروں گی۔ اس کی بات پر زہیب نے آگے بڑھ کر اسے گالوں پر بری طرح کاٹا۔ کچھ بھی بس بولتی رہتی ہو، سوچ سمجھ کر تو بولا کرو حورین اپنے منہ پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ میری جان اپنا دھیان رکھا کرو۔ اسے گود میں اتار کر صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ بس اب کچھ مہینوں بعد ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں میں ہوگی اور ہمارا گھر خوشیوں سے گونجے گا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے سر سے اپنا سر ٹکائے محبت کی شدت سے کہنے لگا۔ اف! حورین کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا؟ زہیب فوراً سے پریشان ہوا۔ آپ کی اولاد کو شاید آپ کا یوں میرے قریب آنا پسند نہیں آیا۔ اسے زور سے کک ماری ہے نہ کہ میرا اندر کا پورا سسٹم ہل کر رہ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی تو زہیب نے فوراً سے اس کے پیٹ پر جھک کر بوسہ دیا۔ میری جان، میری بیوی کو تنگ نہ کرو یار، باہر نکل آؤ گے تو دونوں مل کر اس چڑیل کو خوب تنگ کریں گے۔ ابھی فی الحال تم اندر تو سکون کرو۔ اس کی بات پر حورین کا جاندار قہقہ بلند ہوا تھا اور زہیب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ان دونوں کی زندگی میں ننھے مہمان کی آمد تھی
اور ان کا ہر دن اسی طرح اپنے ننھے مہمان سے بات کرتا ہوا گزرنے لگا۔ چند مہینے بعد ان کا بیٹا ان کی گود میں تھا۔ حورین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زہیب نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھر کر خود میں بھینچ لیا۔ زندگی کا یہ خوبصورت باب اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا، پر خدا چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ یتیمی میں پلنے والا زہیب رامز خان ایک بچے کا باپ بن چکا تھا، اور اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے بچے کو ان تمام تکلیفوں سے بچائے گا جو تکلیفیں اس نے سہی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو حورین کی گود میں دیا اور حورین کو گلے سے لگا کر ان دونوں کی سلامتی کی دعا مانگی۔ ان کی زندگی حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی، اور وہ خدا سے اس کی زندگی کا حسن برقرار رکھنے کی مسلسل دعا کیا کرتا تھا کہ اب وہی اس کی دنیا تھے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔